शाम के साए गहरे हो रहे थे और उन सायों के साथ ही अनाबिया के दिल पर खौफ और गैर यकीनी के साए भी मंडला रहे थे। वह रूसी जोड़े में मलबूस अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसका दिल किसी अनजाने खौफ के डर से बुरी तरह धड़क रहा था। बाहर मेहमानों की चहल पहल और बातों की आवाज़ें आ रही थी, मगर उन आवाज़ों में वो खुशी और गर्मजोशी नहीं थी जो एक शादी वाले घर का खासा होती है। उसके बजाय एक अजीब सी बेचैनी और तनाव फिजा में तहलील था। बारात आए हुए तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे और उसके वालिद शफीक अहमद अभी तक वापस नहीं लौटे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और दूल्हे की माँ, एक मगरूर और सख्त मिजाज खतून, अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर नागवारी के तासरात साफ अयां थे। उन्होंने तनकीदी नज़रों से नाबिया को सर से पांव तक देखा और फिर तंजिया लहजे में बोली, अरे लड़की, तुम्हारा बाप कहाँ रह गया है? हम यहाँ सुबह से बैठे हैं। हमारी भी कोई इज्जत है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था तो पहले ही बता देते। हम अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देख लेते। अनाबिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी माँ, जो उनके पीछे ही खड़ी थी, आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, बहन जी, बस थोड़ा और इंतजार कर लें, वो आते ही होंगे। आप तो जानती हैं कि हम गरीब लोग हैं। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में वक्त तो लगता है। दूल्हे की माँ ने हकारत से मुंह बनाया। वक्त लगता है तो इंसान अपनी चादर देकर पाँव फैलाता है। हमने कोई भीख तो नहीं मांगी थी, अपने बेटे का हक मांगा था। 4 लाख कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं कि उसके लिए इतना इंतजार करवाया जाए। ये कहकर वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अनाबिया की माँ ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और तसल्ली दी, मगर उनकी अपनी आंखें भी नम थी। उन्हें मालूम था कि उनके शौहर इस वक्त किस कदर अजियत से गुजर रहे होंगे। दूसरी तरफ शफीक अहमद शहर की एक बड़ी शाहराह पर एक दफ्तर के बाहर खड़े थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और हाथ में पकड़ा हुआ कपड़े का थैला उन्हें दुनिया की सबसे कीमती शय महसूस हो रहा था। अभी कुछ देर पहले वो अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनका मालिक, एक संगदिल और अमीर आदमी, उन्हें कर्ज देने पर राजी नहीं था। देखो शफीक, ये कोई खैराती इदारा नहीं है जो मैं तुम्हें इतनी आसानी से पैसे दे दूं। तुम जानते हो कि तुम ये रकम कभी वापस नहीं कर पाओगे। शफीक अहमद ने रोते हुए कहा, साहब, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। बारात दरवाजे पर खड़ी है और वो लोग पैसों के बगैर निकाह नहीं करेंगे। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना बेचनी पड़े। बहुत इल्तिजाओं और मिन्नतों के बाद उनके मालिक ने इस शर्त पर कर्ज दिया था कि वो हर महीने अपनी आधी तनख्वाह कटवाते रहेंगे जब तक कि रकम पूरी ना हो जाए। शफीक अहमद ने कांपते हाथों से नोटों से भरा थैला पकड़ा और शुक्रिया अदा करके दफ्तर से बाहर भागे। उन्हें बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। सड़क पार करते हुए उनके जहन में बस अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। वो तसव्वुर में उसे खुश देख रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ब्रेकों की चीख के साथ उनसे आ टकराई। शफीक अहमद हवा में उछले और फिर धड़ाम से सड़क पर आ गिरे। उनके हाथ से पैसों का थैला छूटकर दूर जा गिरा और नोट सड़क पर बिखर गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और 25 साला नौजवान जरियाब, एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ नौजवान, नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती शराब पिला दी थी और अब दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। जब उसने सड़क पर पड़े एक उढेर उम्र शख्स और बिखरे हुए नोटों को देखा तो एक लम्हे के लिए उसका नशा हरण हो गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी। उसने तेजी से बिखरे हुए नोट थैले में भरे और फिर जख्मी शफीक अहमद को उठाकर अपनी गाड़ी में डाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, मगर इंसानियत का एक जरा जो अभी उसमें बाकी था उसे करीब तरीन अस्पताल की तरफ ले गया। अनाबिया के घर में अब खामोशी छा चुकी थी। इंतजार के तवील और अजियतनाक लम्हे खत्म हो चुके थे। दूल्हे की माँ ने आखिरी बार ऐलान किया था, बहुत हो गया ये ड्रामा। लगता है लड़की का बाप पैसे लेकर भाग गया है। हम ऐसी लालची फैमिली में अपनी औलाद की शादी नहीं कर सकते। चलो वापस चलो। बारात वापस जाने लगी। शहनाइयों की जो मध्यम आवाज पसे मंजिर में गूंज रही थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। मेहमान एक एक करके सरगोशियां करते हुए रुखसत हो गए। अनाबिया ने जब अपने घर के दरवाजे से बारात को वापस जाते देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो अपने भारी अरूसी जोड़े के बोझ तले दबती हुई फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब एक ही लम्हे में टूटकर किरची किरची हो गए थे।
زریاب جب شفیق احمد کو سہارا دے کر اس کی گلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ جس گھر کے باہر روشنیوں اور کہکوں کا شور ہونا چاہیے تھا، وہاں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ ٹوٹی ہوئی لڑیاں اور کچلے ہوئے پھول کسی اجڑے ہوئے میلے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ دروازے پر کھڑی انابیہ کی ماں اپنی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ کر بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو اس حالت میں ایک اجنبی کے ساتھ دیکھا، وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ شفیق احمد نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، مگر اپنی بیوی کی آواز سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور گھر کی ویرانی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ابھرا، ایک ایسا سوال جس کا جواب ان کی بیوی کے پاس نہیں تھا، مگر ماحول کی خاموشی خود اس کا جواب دے رہی تھی۔ جب انہیں یہ ناقابل برداشت سچائی معلوم ہوئی کہ ان کی بیٹی کی بارات واپس جا چکی ہے، تو ان کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ زریاب کے بازوں میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس اچانک افتاد پر محلے کے کچھ لوگ جو افسوس کرنے کے لیے جمع تھے آگے بڑھے۔ افراتفری کا عالم تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کو بلانے دوڑ رہا تھا۔ اسی بھگدڑ میں شفیق احمد کے ہاتھ سے پھسل کر وہ پیسوں والا تھیلا ایک چارپائی پر گر گیا، جس پر کسی کی نظر نہ پڑی سوائے دو لالچی آنکھوں کے جو ہجوم میں چھپی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر ایک پڑوسی نے وہ تھیلا اٹھایا اور خاموشی سے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ زریاب جو اب تک نشے اور حقیقت کی درمیانی کیفیت میں تھا، اس منظر کو دیکھ کر پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس شدت سے ہوا۔ ایک باپ کی امیدیں، ایک بیٹی کے خواب، سب اس کی ایک رات کی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اس نے نابیہ کو دیکھا جو سفید جوڑے میں ایک زندہ لاش کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ آگے بڑھا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ انابیہ کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زریاب دوبارہ مخاطب ہوا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میں ہی اسے ٹھیک کروں گا۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنا نام دوں گا۔ کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اس وقت یہ سب سے بہتر حل نظر آ رہا تھا۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر چند گواہوں کی موجودگی میں انابیہ کا نکاح زریاب سے پروا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا نکاح تھا جس میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی رسم، صرف آنسو، خاموشی اور ایک بوجھل احساس تھا۔ زریاب کو رات وہی رکنا پڑا، ایک چھوٹے سے کمرے میں، جہاں انابیہ ایک کونے میں سمٹی ہوئی ساری رات روتی رہی اور وہ دوسرے کونے میں بیٹھا اپنی زندگی کے اس عجیب موڑ کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر میں ایک قیامت خیز چیخ بلند ہوئی۔ انابیہ کی ماں اپنے شوہر کو جگانے گئی تو پتہ چلا کہ شفیق احمد رات کو دل کا دورہ پڑنے سے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ انابیہ اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسی شور سے زریاب کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر ہینگ اوور سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، غربت زدہ بوسیدہ کمرہ، ایک لاش اور روتی ہوئی عورتیں۔ اسے گزشتہ رات کے واقعات دھندلے دھندلے یاد آ رہے تھے۔ یہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا جس سے وہ جلد از جلد بیدار ہونا چاہتا تھا۔ اس نے چپکے سے اٹھنے اور وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، یہ لوگ اس کے نہیں تھے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، ایک بوڑھی پڑوسن نے اس کا راستہ روک لیا۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ وہ کرخت لہجے میں بولی۔ زریاب پریشانی سے پلٹا۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بوڑھی عورت نے تنک کر جواب دیا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، تم اس لڑکی کے شوہر ہو، اس کا اب تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ زریاب کے لیے یہ الفاظ انجانے تھے۔ نکاح، شوہر، ذمہ داری، یہ سب اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس نے ایک نظر انابیہ پر ڈالی جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا، مگر محبت یا ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور اس عورت کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، یہ رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں حیرت اور حقارت سے پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ امیر زادہ اس نکاح کو ایک رات کی قیمت ادا کر کے ختم کرنا چاہتا ہے۔ زریاب نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ عورت کانپتے ہاتھوں میں پیسے لیے انابیہ کے پاس آئی اور اس کے سامنے وہ نوٹ پھینک دیے۔ دیکھ بیٹی، یہ ہے تیرے شوہر کی محبت،
وہ تیری اور تیرے باپ کی عزت کی قیمت لگا کر چلا گیا ہے۔ انابیہ نے ایک نظر ان نوٹوں پر ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا باپ مر چکا تھا، اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا، اور باپ کی غم میں ماں بھی نہ رہی، اور وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ زریاب جب اپنے عالیشان محل کے وسیع گیٹ سے اندر داخل ہوا تو باہر کی دنیا کی تلخ حقیقت پیچھے رہ گئی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش، اونچی چھتیں اور قیمتی فانوس اس کی زندگی کی اس بدنما حقیقت پر پردہ ڈال رہے تھے جسے وہ ابھی ابھی پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں شاہدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ایک میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مصنوعی سختی اور بیزاری طاری تھی۔ زریاب کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے سرد موڑی سے پوچھا، رات کہاں تھے تم؟ تمہارے بابا پریشان ہو رہے تھے۔ زریاب نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بس ایک دوست کے ساتھ کچھ ضروری کام تھا۔ اس کی آواز میں چھپی تھکاوٹ اور لہجے کی بیزاری شاہدہ بیگم کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے دوست اور ان کے کاموں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ کوئی نہ کوئی نیا گل ہی کھلایا ہوگا۔ اپنی اور اپنے باپ کی عزت کا نہیں تو کم از کم اس خاندان کے نام کا ہی کچھ خیال کر لیا کرو۔ زریاب نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن بار بار اس غریب لڑکی کے آنسوؤں اور اس کے باپ کی بے جان لاش کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس احساس جرم سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر یہ سایہ بن کر اس کے ساتھ چپک گیا تھا۔ ادھر انابیہ کے گھر میں اس کے والد کی تدفین کے بعد ایک قیامت خیز خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ محلے کی جو چند عورتیں افسوس کے لیے بیٹھی تھی وہ بھی ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ اب اس خالی اور ویران گھر میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کی نظر فرش پر بکھرے ان نوٹوں پر پڑی جو زریاب نے جاتے ہوئے پھینکے تھے۔ یہ پیسے اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ یہ اس کی بے بسی، اس کی غربت اور اس کے رشتے کی توہین کا ثبوت تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ ذلت اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ اس کے آنسوؤں میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ ایک غیرت کی چمک بھی تھی۔ اسی وقت وہی بری پڑوسن اندر داخل ہوئی اور اس کی نظر بھی ان پیسوں پر پڑی۔ اس نے نوٹ اٹھائے تو ان کے بیچ سے ایک کارڈ نیچے گرا۔ یہ زریاب کا بزنس کارڈ تھا جس پر اس کا نام، عہدہ اور گھر کا پتہ درج تھا۔ یہ کارڈ دیکھ کر انابیہ کے ارادے کو مزید تقویت ملی۔ اس نے وہ پیسے اور کارڈ اٹھایا اور اپنی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی خودداری اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ شہر کے اس امیر علاقے میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، مہنگی گاڑیاں اور صاف ستھری سڑکیں اس کے لیے ایک دوسری ہی دنیا تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھتی پوچھاتی آخر کار اس پتے پر پہنچ ہی گئی۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ گھر نہیں، ایک محل تھا جس کے اونچے گیٹ کے باہر چوکیدار کھڑے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چوکیدار کو آنے کا مقصد بتایا۔ چوکیدار نے اسے حقارت سے دیکھا، مگر جب اس نے زریاب کا نام لیا تو وہ اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شاہدہ بیگم خود باہر آئیں۔ انہوں نے انابیہ کے میلے کپڑوں اور سہمی ہوئی صورت کو دیکھ کر نفرت سے منہ بنایا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ بھیک چاہیے کیا؟ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جی میں بھیک مانگنے نہیں آئی، میں آپ کے بیٹے زریاب کے پیسے واپس کرنے آئی ہوں۔ اس نے ساری کہانی ان کے سامنے بیان کر دی، کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے والد کی موت ہوئی اور کس طرح زریاب نے اس سے نکاح کیا۔ شاہدہ بیگم نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ان کا کہکا کسی تیزاب کی طرح انابیہ کے کانوں میں بڑھا۔ پھر ایک دم ہی ان کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دہلیز پر آ کر ایسی گھٹیا کہانی سنانے کی؟ تم جیسی غریب اور لالچی لڑکیاں ہی امیر لڑکوں کو پھانسنے کی جال بنتی ہیں۔ میرے بیٹے نے تم جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں پر پیسے لٹائے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی بیوی بن جاؤ گی۔ انابیہ نے روتے ہوئے نکاح نامہ دکھانے کی کوشش کی، مگر شاہدہ بیگم نے اسے جھٹک دیا۔ انہوں نے وہ پیسے انابیہ کی منہ پر دے مارے اور چیخ کر بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میری دہلیز کے آس پاس بھی نظر آئی تو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ انہوں نے چوکیداروں کو حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ انابیہ کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ وہ روتی ہوئی بکھری ہوئی حالت میں وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کا ہر قدم منو بھاری تھا۔
جب وہ اپنے ویران گھر میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ اس کی زندگی میں اب کچھ باقی نہیں بچا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی اسے روتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ اس نے آنسو پہنچ کر دروازہ کھولا تو سامنے دو ہیبت ناک شکلوں والے آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک وہی شخص تھا جو اس کے والد کا مالک تھا۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، شفیق احمد کہاں ہے؟ انابیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، ان کا تو کل انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ان آدمیوں کے چہروں پر حیرت کے بجائے بے رحمی کے تاثرات ابھرے۔ انتقال ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا قرض تو واپس کرنا ہوگا۔ 4 لاکھ روپے جو لے کر گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ انابیہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اسے تو کسی پیسے کا علم ہی نہیں تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں جواب دیا، مجھے کسی پیسے کا نہیں معلوم، میرے والد نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک شیطانی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ مالک آگے بڑھا، جب پیسہ نہیں ہے تو پھر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ جب تک ہمارا پیسہ واپس نہیں ملتا تم ہماری تحویل میں رہو گی۔ اس سے پہلے کہ انابیہ کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، انہوں نے زبردستی اس کا منہ بند کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی آخری امید، اس کا گھر، اس کی عزت، سب کچھ اس سے چھن رہا تھا اور وہ بے بسی سے اندھیرے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی شہر کے ایک بدنام اور تاریک علاقے کی تنگ گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ انابیہ کو بازو سے پکڑ کر سختی سے باہر گھسیٹا گیا اور ایک ایسے کمرے میں دھکیل دیا گیا جہاں تیز اور بے ہنگم موسیقی کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں اور سستی شراب کی بو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواریں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی اور مدھم روشنی میں ہر طرف گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ اس کے والد کا مالک ریاست ایک کرسی پر بیٹھا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی، تو لڑکی، تمہارے باپ نے جو قرض لیا تھا وہ تم اپنی محنت سے اتارو گی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ہمارے مہمانوں کا تھوڑا دل بہلانا ہوگا۔ انابیہ کا دل خوف سے سینے میں ڈوبنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کس جہنم میں لا پھینکا گیا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ ریاست نے ایک کہکا لگایا، بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، یہاں صرف مال ہوتا ہے جو بکتا ہے۔ اس نے ایک طرف بیٹھی ہوئی ایک عورت کو اشارہ کیا جس کے چہرے پر میک اپ کی تہیں جمی تھی اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ اس عورت نے اٹھ کر انابیہ کو بالوں سے پکڑا اور ایک چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں لے گئی۔ وہاں ایک بستر پر چمکدار اور مختصر کپڑے پڑے تھے جو کسی بھی شریف گھر کی لڑکی کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا۔ عورت نے وہ کپڑے اس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم دیا، جلدی سے یہ پہن لو، باہر گاہک انتظار کر رہے ہیں، آج تمہاری پہلی رات ہے، زیادہ نخرے مت کرنا۔ نابیہ نے ان کپڑوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ انگارے ہوں۔ وہ روتے ہوئے گر گرائی، میں مر جاؤں گی لیکن یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ یہ سن کر اس عورت نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی۔ انابیہ پوری قوت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں اس کمرے کی دیواروں میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف زریاب اپنے بنگلے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے انابیہ کا معصوم اور آنسوؤں سے بھرا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس نے پیسے دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا اور اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور سیدھا انابیہ کے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ شاید وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا یا شاید اس کی مزید مدد کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا پایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زبردستی کسی کو گھسیٹ کر لے گیا ہو۔ اسے کچھ برا ہونے کا شدید احساس ہوا۔ وہ بھاگ کر اس بوڑھی پڑوسن کے گھر گیا جس نے صبح اس سے بات کی تھی۔ اس نے عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے 2 گنڈے قسم کے آدمی آئے تھے جو شفیق احمد کے قرض کا پوچھ رہے تھے اور پھر وہ انابیہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ زریاب کو ساری کہانی سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اسے یاد آیا کہ شفیق احمد نے جس کمپنی کا نام لیا تھا اس کا مالک ریاست نامی ایک بدماش شخص تھا جو غیر قانونی کاموں کے لیے مشہور تھا۔ زریاب نے فوراً اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور شہر کے سب سے بڑے پولیس آفیسر سے رابطہ کیا۔
اس نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور ریاست کے ممکنہ ٹھکانے کا بھی ذکر کیا۔ پولیس نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے ایک ٹیم تشکیل دی اور زریاب کے ساتھ اس بدنام کلب کی طرف روانہ ہو گئی۔ عین اس وقت جب وہ عورت اس کے دو ساتھی انابیہ کو زبردستی وہ لباس پہنانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بے بسی سے اپنی عزت بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا۔ باہر زریاب پولیس کی ایک بھاری نفری کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پولیس نے آنن فانن ریاست اور اس کے تمام آدمیوں کو دبوچا۔ کمرے میں موجود عورت بھی حواس باختہ ہو کر ایک کونے میں دبک گئی۔ زریاب کی نظر جب پھٹے ہوئے کپڑوں میں سہمی ہوئی انابیہ پر پڑی تو اس کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹ دیا اور اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ انابیہ اس غیر متوقع مدد پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پولیس سب مجرموں کو لے کر جا چکی تھی۔ اب اس کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ زریاب نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ میں آ گیا ہوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انابیہ نے ہچکیوں کے درمیان اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ گزرا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کی حقارت امیز باتیں، اس کا دھکے دے کر گھر سے نکالنا اور پھر ان قرض خواہوں کا اسے اٹھا کر یہاں لے آنا۔ یہ سب سن کر زریاب کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے شدید نفرت ابھر آئی۔ اسے احساس ہوا کہ انابیہ کے دکھوں کا ذمہ دار صرف وہ ہی نہیں، اس کا اپنا خاندان بھی ہے۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری جگہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہے۔ میں تمہیں اب اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ انابیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی اتنی تذلیل ہوئی ہو، مگر زریاب کے لہجے میں ایسی سچائی اور مضبوطی تھی کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ اسے سہارا دے کر اس جہنم سے باہر لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسی محل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے انابیہ کو کچھ گھنٹے پہلے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ مگر اس بار وہ ایک بھکارن کی طرح نہیں بلکہ زریاب کی بیوی کی حیثیت سے داخل ہونے والی تھی۔ جب زریاب کی گاڑی محل کے بلند و بالا گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند گھنٹے قبل اس کی عزت نفس کو بری طرح کچلا گیا تھا۔ ہر ستون، ہر دیوار اسے اس کی تذلیل کی کہانی سناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زریاب نے گاڑی سے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ڈرو مت، تم اب یہاں کی مالکن ہو۔ اس کے لہجے کا اعتماد انابیہ کو کچھ حوصلہ دے گیا اور وہ لرزتے قدموں سے اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ ملازمین کی قطاریں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر تھا، مگر کسی کی کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بھی وسیع و عریض لاؤنج کے وسط میں ہی پہنچے تھے کہ شاہدہ بیگم غصے سے بھری ہوئی سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ انہوں نے زریاب کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا انابیہ کو مخاطب کیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زریاب ایک دھار کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ بس بہت ہو گیا ماں، یہ انابیہ ہے، میری بیوی، اور آج سے یہ اسی گھر میں اسی عزت و احترام کے ساتھ رہے گی جس کی میں اور یہ گھر حقدار ہے۔ شاہدہ بیگم اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ چیخیں، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ گلیوں میں پھرنے والی لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور اس نے تم پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے۔ میری بھانجی ثانیہ جو تمہارے ساتھ بچپن سے منسوب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بہن کو کیا جواب دینا ہے؟ زریاب نے تلخی سے جواب دیا، آپ کو اپنی بھانجی اور اپنی بہن کی فکر ہے، مگر آپ نے ایک لمحے کے لیے اس معصوم لڑکی کا نہیں سوچا جسے آپ نے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس کی عزت بھی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر شاہدہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ انابیہ نے زریاب کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ زریاب نے ملازموں کو حکم دیا کہ انابیہ کی اس گھر میں وہی عزت ہوگی جس گھر کی بہو کی ہوتی ہے، اور پھر انابیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ پیچھے شاہدہ بیگم اپنی شکست پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اگلے چند دن کسی سرد جنگ کی طرح گزرے۔ زریاب جب گھر پر ہوتا تو وہ انابیہ کا بہت خیال رکھتا۔ اس نے اسے نئے کپڑے، کتابیں اور ہر وہ چیز لا کر دی جس سے اس کا دل بہل سکے۔ وہ اس سے نرمی سے بات کرتا، اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کرتا
مگر اس کی محبت اور توجہ شاہدہ بیگم کی نفرت کی دیوار کو گرا نہ سکی۔ شاہدہ بیگم نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں انابیہ کے لیے نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر چلتے پھرتے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتی تھی جو سیدھا انابیہ کے دل میں تیر کی طرح لگتی۔ کبھی وہ اس کے سادہ لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی اس کے کھانے پینے کے انداز پر طنز کرتی۔ انابیہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، کیونکہ وہ زریاب کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز جب زریاب اپنے دفتر کے کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا تو شاہدہ بیگم کو اپنا منصوبہ عمل میں لانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے پہلے اپنی بہن کو فون کر کے تسلی دی کہ وہ جلد ہی ثانیہ کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ پھر وہ سیدھا انابیہ کے کمرے میں گئیں۔ ان کے چہرے پر وہ مصنوعی شرافت نہیں بلکہ خالص نفرت اور بے رحمی تھی۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر انابیہ کو بستر سے کھینچا اور چیخ کر بولی، بہت ہو گیا ملکہ بننے کا شوق، اب تمہارا وقت ختم۔ میرا بیٹا یہاں نہیں ہے اور تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ جس غریب اور گندی دنیا سے تم آئی ہو اب اسی جہنم میں واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انابیہ روتی رہی، گر گراتی رہی۔ اس نے زریاب کا واسطہ دیا، مگر شاہدہ بیگم کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے لائیں اور ملازمین کے سامنے اسے دھکے دیتی ہوئی گھر کے مرکزی دروازے سے باہر پھینک دیے۔ اس نے صرف وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو اس کے تن پر تھے۔ شاہدہ بیگم نے آخری بار نفرت سے اسے دیکھا۔ اگر آئندہ اس محل کے 1 میل کے دائرے میں بھی نظر آئی تو جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اندر پلٹی اور تمام ملازمین کو ایک جگہ جمع کیا۔ انہوں نے سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں سب کو خبردار کیا، اگر تم میں سے کسی نے بھی زریاب کو سچ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں نہ صرف تمہیں نوکری سے نکال دوں گی بلکہ تمہارا اس شہر میں رہنا بھی حرام کر دوں گی۔ تمہارے خاندان بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سب ملازم خوف سے سہم گئے۔ شام کو جب زریاب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں انابیہ کے لیے ایک خوبصورت تحفہ تھا۔ وہ خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوا اور انابیہ کو آواز دی۔ شاہدہ بیگم نے ایک مظلوم اور پریشان ماں کا روپ دھار لیا اور اس کے پاس آ کر دکھ بھرے لہجے میں بولی، بیٹا کیا بتاؤں، وہ لڑکی تو صبح سے ہی غائب ہے۔ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ کچھ بھی بتا کر نہیں گئی۔ میں نے ہر جگہ پتہ کیا مگر اس کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ زریاب کے ہاتھ سے تحفہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی جگہ شدید پریشانی، الجھن اور ایک انجانے خوف کے تاثرات نے لے لی تھی۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے پاس فی الحال کوئی اور سچائی بھی نہیں تھی۔ زریاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں کے الفاظ زہر میں بجھے تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے، مگر اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انابیہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے، خاص طور پر اس حال میں جب اس کا اس دنیا میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اس نے بے یقینی کی حالت میں سب سے پہلے انابیہ کا فون ملایا جو اس کے کمرے میں ہی بجتا رہا۔ اس نے گھر کے ایک ایک ملازم سے الگ الگ سختی سے پوچھ گچھ کی، مگر سب کی زبان پر ایک ہی رٹا رٹایا جھوٹ تھا۔ سب کی نظریں خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ شاہدہ بیگم مسلسل ایک فکر مند ماں کی اداکاری کرتی رہی، مگر زریاب کو ان کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی جس نے اس کے شک کو مزید گہرا کر دیا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے لگا کہ اگر انابیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا سب سے پہلے انابیہ کے پرانے محلے پہنچا۔ اس کے ویران گھر پر لگا تالا اس کی امیدوں پر پہلی کاری ضرب تھی۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا، ہر اس جگہ کو تلاش کرتا رہا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر یہ شہر اس کے لیے انجان تھا اور انابیہ اس سے بھی زیادہ انجان۔ دوسری طرف انابیہ محل سے نکالے جانے کے بعد ایک زندہ لاش کی طرح سڑکوں پر چل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شاہدہ بیگم کے نفرت انگیز الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل سب دھندلا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ دنیا کی بھیڑ میں اس نے خود کو اتنا تنہا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بے دھیانی میں ایک مصروف شاہراہ پار کرنے لگی۔ اسے نہ دائیں طرف سے آتی گاڑیوں کا ہوش تھا نہ بائیں سے۔ ڈرائیوروں کے ہارن اور چیخیں اس کے کانوں تک پہنچ کر دم توڑ رہی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار کار نے اسے زور سے ٹکر ماری اور وہ ہوا میں اچھل کر دور جا گری۔ اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا
اور اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا ایک گہری تاریکی میں بدل گیا۔ کچھ دیر بعد جب زریاب ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے تمام وسائل استعمال کرے گا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے تر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک جنونی عزم تھا۔ اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد سیکیورٹی چیف کو فون کیا اور اسے حکم دیا کہ شہر کے ہر ہسپتال، ہر تھانے اور ہر فلاحی ادارے میں اس کی تلاشی کی جائے، جس کی تصویر اس نے اسے فوراً بھیجی۔ اس نے اپنی کمپنی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو شہر کے مرکزی علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالنے پر لگا دیا۔ اگلے چند گھنٹے زریاب پر کسی عذاب کی طرح گزرے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جو ایک کمانڈ سینٹر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر بجنے والی فون کی گھنٹی پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ آخر کار ایک کال آئی جس کا اس سے ڈر تھا۔ اس کے آدمی نے بتایا کہ چند گھنٹے پہلے ایک سڑک حادثے میں زخمی ہونے والی ایک نامعلوم لڑکی کو شہر کے مرکزی ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے اور اس کا حلیہ انابیہ سے ملتا جلتا ہے۔ زریاب کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ یہ خبر سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کی راہداریاں اسے کسی بھول بھلیاں کی طرح لگ رہی تھی۔ آخر کار وہ اس کمرے تک پہنچا جس کے باہر اس کا آدمی منتظر تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر بستر پر لیٹا ہوا وجود اسی کا تھا، انابیہ کا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور سر پر سفید پٹی بندھی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر زریاب کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور گھنٹوں بے آواز آنسوؤں سے روتا رہا۔ وہ اس سے معافی مانگتا رہا، اس سے وعدے کرتا رہا کہ اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ شام ڈھلے انابیہ کو ہوش آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ زریاب نے امید اور محبت سے اس کے چہرے پر جھک کر اسے پکارا، انابیہ، مگر جواب میں اسے انابیہ کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نظر نہ آئی۔ اس کے برعکس انابیہ نے خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی اور ایک اجنبی کی طرح ڈر کر اسے دیکھا۔ اس نے کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ زریاب پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے انابیہ کا معائنہ کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر نے زریاب کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس سے وہ خبر سنائی جس نے زریاب کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی بیوی اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں، نہ اپنا نام، نہ ماضی، اور نہ ہی وہ آپ کو پہچانتی ہے۔ زریاب نے شیشے کے پار سے انابیہ کو دیکھا جو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ عورت جسے اس نے اپنی بیوی بنایا تھا آج اس کے لیے ایک مکمل اجنبی بن چکی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ زریاب کے لیے موت کا پیغام تھے۔ وہ کئی گھنٹے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیوی زندہ تھی مگر اس کے لیے مر چکی تھی۔ وہ ایک ایسا جسم تھی جس میں سے روح، یادیں اور شناخت نکال لی گئی تھی۔ شدید دکھ اور مایوسی کے باوجود اس کے دل میں انابیہ کے لیے ایک گہری ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند دن بعد وہ انابیہ کو ہسپتال سے گھر لے آیا۔ جب ان کی گاڑی محل کے سامنے رکی تو انابیہ ایک سہمی ہوئی بچی کی طرح زریاب سے چپک گئی۔ اس کے لیے یہ عالیشان گھر ایک اجنبی اور خوفناک جگہ تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کا سامنا شاہدہ بیگم سے ہوا جو لاؤنج میں ہی ان کی منتظر تھی۔ انابیہ کو زندہ سلامت اور زریاب کے ساتھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر شدید خوف اور بدحواسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کا سارا کھیل ختم ہو گیا ہے اور زریاب سچائی جان چکا ہے۔ مگر زریاب کا بجھا ہوا چہرہ اور انابیہ کی خالی ناآشنا نظریں دیکھ کر انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ زریاب اپنی ماں کے پاس سے خاموشی سے گزرتا ہوا انابیہ کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ بعد میں جب اس نے اپنی ماں کو ڈاکٹر کی تشخیص کے بارے میں بتایا کہ انابیہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے تو شاہدہ بیگم کے چہرے سے خوف کے بادل چھٹ گئے اور ان کی جگہ ایک عیارانہ اطمینان نے لے لی۔ انہوں نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے زریاب کو تسلی دی اور انابیہ کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ کیا، جبکہ اندر ہی اندر وہ اپنی کامیابی پر جشن منا رہی تھی۔ اب انابیہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا کھلونا تھی جسے وہ جب چاہیں توڑ کر پھینک سکتی تھی۔ زریاب نے اپنی پوری زندگی انابیہ کے لیے وقف کر دی۔
وہ اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتا، اسے پرانی باتیں یاد دلانے کی کوشش کرتا، مگر انابیہ کی یادداشت کا قفل نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ شاہدہ بیگم نے بھی ایک ہمدرد ساس کا روپ دھار لیا، مگر اس ہمدردی کے پردے کے پیچھے ایک خوفناک سازش پنپ رہی تھی۔ انہوں نے کسی ڈاکٹر سے ایک ایسی دوا حاصل کر لی تھی جو دماغی اعصاب کو کمزور کرتی تھی اور یادداشت کی واپسی کو ناممکن بنا دیتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے انابیہ کے لیے دودھ کا گلاس تیار کرتی اور اپنی سب سے وفادار ملازمہ رضیہ کے ہاتھ اسے بھجواتی۔ رضیہ پچھلے 20 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور شاہدہ بیگم کی اندھی عقیدت مند تھی۔ وہ اپنی مالکن کے ہر حکم کو بغیر سوال کیے پورا کرتی تھی۔ اسے اپنی مالکن ایک فرشتہ صفت خاتون لگتی تھی۔ ایک دن رضیہ کی چھوٹی بیٹی 6 سالہ مہک کی طبیعت خراب تھی اور گھر پر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ مجبوراً اسے اپنے ساتھ محل لے آئی۔ اس نے مہک کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہے اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ مہک ایک معصوم اور شوخ بچی تھی۔ وہ اتنے بڑے اور خوبصورت گھر کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اپنی ماں کی نظر بچا کر خاموشی سے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ لانچ میں شیشے کی ایک الماری میں رکھی ہوئی ایک قیمتی کرسٹل کی گڑیا نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اسے چھونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے الماری کا شیشہ کھول کر اسے ہاتھ لگایا، اس کا پیر پھسلا اور وہ قیمتی گڑیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سن کر شائستہ بیگم اپنے کمرے سے طوفان کی طرح باہر آئیں۔ جب انہوں نے اپنی پسندیدہ اور لاکھوں روپے کی مالیت کی گڑیا کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کے اندر کی ساری نفرت، ساری فرسٹریشن اور بے رحمی جاگ اٹھی۔ انہوں نے اس چھوٹی سی بچی کو بالوں سے پکڑا اور دیوانوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ رضیہ بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی مالکن کے پیروں میں گر پڑی۔ وہ روتی رہی، گر گراتی رہی کہ اس کی بیٹی سے غلطی ہو گئی، وہ اس کا نقصان بھر دے گی، مگر شائستہ بیگم پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ انہوں نے رضیہ کو دھکا دیا اور اس بچی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن رضیہ نے اپنی مالکن کا وہ روپ دیکھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بے ہوش بیٹی کو اٹھا کر ہسپتال بھاگی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچی کو شدید اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور اس کی حالت تشویشناک ہے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں اپنی بیٹی کی زندگی اور موت کی کشمکش دیکھتے ہوئے رضیہ کی آنکھوں سے 20 سال کی وفاداری کا پردہ ہٹ گیا۔ اسے اپنی مالکن کے چہرے میں ایک رحم دل عورت نہیں بلکہ ایک صفاک چڑیل نظر آئی۔ اس کی بیٹی پر ہونے والے ظلم نے اس کے اندر کی ممتا کو جگا دیا تھا اور اب اس کے دل میں شکر گزاری نہیں بلکہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے شائستہ بیگم کے سارے جرائم ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ انابیہ کو گھر سے نکالنا، اس کے دودھ میں چپکے سے کوئی پاؤڈر ملانا اور زریاب صاحب سے بولے جانے والے جھوٹ۔ اس نے اپنی زخمی بیٹی کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ اب اور خاموش نہیں رہے گی۔ وہ اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اس نے زریاب صاحب کا چہرہ یاد کیا جو ہمیشہ اس سے اور اس کی بیٹی سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ سارا سچ زریاب صاحب کو بتا دے گی۔ رضیہ نے ہسپتال میں اپنی بیٹی کے پاس ایک اور اذیتناک رات گزاری۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ مہک کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر اس پر ہوئے تشدد نے اس کے ننھے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل ڈری سہمی رہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رضیہ کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اگلے دن وہ ایک نیا عزم لیے محل پہنچی۔ اس نے زریاب کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار کیا۔ شام کو جب زریاب تھکا ہارا گھر لوٹا اور سیدھا اپنے اسٹڈی روم کی طرف گیا تو رضیہ نے اسے موقع غنیمت جانا۔ وہ کانپتے قدموں سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زریاب نے اسے دیکھ کر نرمی سے اس کی بیٹی کی خیریت پوچھی۔ اس کی یہی نرمی اور ہمدردی رضیہ کے ضبط کا آخری بند بھی توڑ گئی۔ وہ زریاب کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زریاب اسے اس طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ رضیہ نے ہچکیوں کے درمیان وہ سچ بولنا شروع کیا جو اس نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا اور جو اب ایک لاوے کی طرح ابل پڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، زریاب صاحب، آپ جسے اپنی ماں اور ایک ہمدرد انسان سمجھتے ہیں، وہ ایک قاتل ہے، ایک ظالم عورت ہے جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ انابیہ بی بی خود گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، انہیں مالکن نے دھکے دے کر بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔
میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی رہی مگر ان کے خوف سے چپ رہی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح شاہدہ بیگم نے انابیہ کو دھمکیاں دی اور اسے اس کی غریب دنیا میں واپس جانے کا طعنہ دیا۔ زریاب یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ رضیہ نے کانپتی آواز میں مزید انکشاف کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی بھانجی ثانیہ کے لیے کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ کی شادی ثانیہ سے ہو تاکہ وہ دونوں مل کر آپ کی دولت پر قبضہ کر سکیں۔ انابیہ بی بی ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا تھی، اس لیے انہوں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ جس دن انہوں نے انابیہ بی بی کو گھر سے نکالا، میں نے انہیں فون پر کسی سے کہتے سنا تھا کہ ایک لڑکی ہے، اسے ایسا سبق سکھانا کہ وہ دوبارہ اس شہر میں نظر نہ آئے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اب مجھے یقین ہے کہ انابیہ بی بی کا ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے ہی کروایا تھا تاکہ وہ مر جائیں اور ان کا راستہ صاف ہو جائے، اور جب وہ بچ گئیں تو انہوں نے نیا منصوبہ بنایا۔ زریاب کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں۔ رضیہ نے آخری اور سب سے خوفناک انکشاف کیا۔ وہ جو روز رات کو اپنے ہاتھ سے انابیہ بی بی کے لیے دودھ کا گلاس بناتی ہیں، اس میں وہ ایک ایسی دوا ملاتی ہیں جس سے ان کی یادداشت کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ آپ کے سامنے ہمدردی کا ناٹک کرتی ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کی بیوی کو ایک زندہ لاش بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ سب سن کر زریاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کا اپنی ماں پر سے اعتبار ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ آخر میں رضیہ نے اپنی بیٹی پر ہونے والے تشدد کی پوری کہانی سنائی اور اپنی زخمی بیٹی کی تصویریں اسے دکھائیں۔ ایک معصوم بچی کا خون اور ایک بے گناہ بیوی کے آنسو، یہ دو ایسے ثبوت تھے جنہوں نے زریاب کے اندر سوئے ہوئے آتش فشاں کو زندہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور رحم کی جگہ شدید اور سرد غصے نے لے لی۔ اس نے میز پر رکھا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس نے رضیہ کو تسلی دی کہ اسے اور اس کی بیٹی کو انصاف ملے گا، اور پھر اس نے فون اٹھا کر پولیس کے اعلیٰ افسر کو کال کی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور بے رحم تھا کہ دوسری طرف موجود آفیسر بھی سہم گیا۔ اس نے صرف انہیں اتنا آگاہ کیا، میرے گھر میں ایک مجرم موجود ہے، آپ فوراً فورس لے کر پہنچے۔ شاہدہ بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اپنی بہن سے فون پر ثانیہ اور زریاب کے مستقبل کے سہانے خواب بن رہی تھی کہ جب پولیس کی بھاری نفیر نے گھر کو گھیر لیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی زریاب کے اشارے پر لیڈی کانسٹیبلز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہدہ بیگم چیختی رہیں، چلاتی رہیں، اپنی بے گناہی کا وویلا کرتی رہی۔ انہوں نے زریاب کو واسطے دیے مگر وہ ایک پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی ماں کو اس کے سامنے سے ایک مجرم کی طرح لے جایا گیا۔ ان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ قانون نے انہیں کوئی رعایت نہ دی۔ انہیں اقدام قتل، تشدد اور دھوکہ دہی کے الزامات میں ایک طویل سزا سنائی گئی۔ اس طوفان کے بعد محل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زریاب نے رضیہ اور اس کی بیٹی کے علاج کی پوری ذمہ داری اٹھائی اور اسے اس کی وفاداری کا بھرپور انعام دیا۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، انابیہ کی صحت۔ اس نے اپنا سارا وقت اور ساری توجہ انابیہ پر مرکوز کر دی۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے ان کی پہلی ملاقات سے لے کر نکاح تک کی کہانی سناتا۔ وہ اس کے لیے دنیا کی بہترین کتابیں لایا، اسے نرم موسیقی سنواتا اور اس کا ہاتھ تھام کر باغ میں سیر کرواتا۔ مہینے گزرتے گئے، انابیہ کی حالت میں دھیرے دھیرے بہتری آنے لگی۔ وہ اب زریاب سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ پھر ایک شام جب زریاب اسے اس کے والد کی تصویر دکھا کر ان کے بارے میں بتا رہا تھا، انابیہ نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا، بابا۔ لفظ بابا انابیہ کے لبوں سے ادا ہوا اور زریاب کے لیے زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں تھا بلکہ امید کی وہ پہلی کرن تھی جس نے مایوسی کے گہرے اندھیروں کو چیر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے زریاب کی کوششوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ آ گیا۔ اس نے انابیہ کے علاج کے لیے دنیا کے بہترین نیورولوجسٹ سے رابطہ کیا، جنہوں نے دواؤں کے ساتھ ساتھ اسے ماحول اور یادوں سے جڑی تھراپی کا مشورہ دیا۔ زریاب نے محل کے ایک حصے کو بالکل انابیہ کے پرانے گھر کی طرح سجانے کی کوشش کی، مگر اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ نقلی چیزیں اصلی یادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انابیہ کی یادداشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں واپس آ رہی تھی۔ کبھی بارش کی بوندوں کو دیکھ کر اسے اپنے والد کے ساتھ بچپن میں کاغذ کی کشتی چلانا یاد آتا تو وہ مسکرا دیتی۔ کبھی شہنائی کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف اور اداسی تیرنے لگتی۔ وہ زریاب سے اکثر پوچھتی، کیا میری شادی ہونے والی تھی؟ مجھے روسی جوڑا کیوں نظر آتا ہے؟
زریاب اسے تسلی دیتا اور کہتا کہ ہاں، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اسے ان کی ادھوری کہانی سناتا، مگر اس کہانی کے تلخ حصوں کو نرم الفاظ کے پردے میں چھپا لیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یاداشت کی واپسی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، اسے لطیفے سناتا، اس کے بالوں میں پھول سجاتا۔ اس کی بے لوث محبت اور خدمت نے انابیہ کے دل میں اس کے لیے ایک گہری جگہ بنا لی تھی۔ وہ اسے اپنے شوہر کے طور پر نہیں جانتی تھی، مگر ایک ایسے ہمدرد اور مہربان انسان کے طور پر پہچاننے لگی تھی جو اس کی دنیا کا مرکز تھا۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ انابیہ کی صحت اب بہت بہتر تھی، مگر اس کا ماضی اب بھی ایک بند کتاب کی طرح تھا۔ ایک دن جب وہ باغ میں ٹہل رہے تھے، انابیہ نے ایک تتلی کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کا دوپٹہ ایک گلاب کی جھاڑی میں اٹک گیا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر اپنا دوپٹہ کھینچا، اس کے ذہن میں ایک دھندلا سا منظر ابھرا، ایک عورت جو نفرت سے اس کے بال کھینچ رہی ہے اور اسے گھر سے باہر دھکیل رہی ہے۔ وہ کام کر پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف ابھر آیا۔ زریاب نے اسے سنبھالا اور پوچھا، کیا ہوا؟ انابیہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ ایک عورت، وہ مجھے مار رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی دفع ہو جاؤ۔ زریاب سمجھ گیا کہ اسے شاہدہ بیگم کا چہرہ یاد آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے کوئی تلخ یاد واپس آئی تھی۔ زریاب نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسے اس کے ماضی کا سامنا کروائے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ انابیہ اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ سچائی کا سامنا کر سکتی ہے۔ اگلے دن وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک انجانی منزل کی طرف لے گیا۔ انابیہ راستے بھر خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ جب گاڑی اس کے پرانے محلے کی جانی پہچانی گلیوں میں داخل ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے یہ گلیاں، یہ گھر دیکھے ہوئے لگ رہے تھے۔ آخرکار گاڑی اس کے اپنے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ گھر ویران اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ دیواروں پر جالے لگے تھے اور صحن میں گھاس اگی ہوئی تھی، مگر یہ اسی کا گھر تھا۔ زریاب نے تالا کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا۔ جیسے ہی انابیہ نے دہلیز کے اندر قدم رکھا، اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہو۔ ہر چیز اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے بیچ میں آ کر رک گئی۔ اسے یاد آیا کہ اسی صحن میں اس کے والد چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیا کرتے تھے۔ اسے باورچی خانے سے اپنی ماں کی آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، یادوں کا ایک سیلاب تھا جو اس کے ذہن کے سارے بند توڑ کر بہہ نکلا۔ اسے اپنا عروسی جوڑا یاد آیا، بارات کا انتظار، دولہے کی ماں کے تانے، اور پھر بارات کی واپسی کا وہ قیامت خیز منظر۔ اسے اپنے والد کا زخمی حالت میں واپس آنا یاد آیا، زریاب کا سہارا، اس کا شادی کا اعلان، اور پھر نکاح کے وہ بوجھل لمحات۔ اسے اپنے باپ کی لاش یاد آئی، اس کا یتیم ہو جانا، اور زریاب کا صبح اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ اسے شاہدہ بیگم کی نفرت انگیز آنکھیں، اس کا دھکے دے کر نکالنا، قرض خواہوں کا اسے اٹھا کر لے جانا، اور اس کلب کی وہ خوفناک رات، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ زریاب نے اسے تھام لیا۔ انابیہ نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار مہینوں بعد اس نے زریاب کو پہچان کن نظروں سے دیکھا۔ ان نظروں میں حیرت تھی، شکوہ تھا، درد تھا، اور کہیں بہت گہرائی میں محبت کی ایک ہلکی سی رمق بھی تھی۔ اس کے لب کپ کپائے اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اس کا نام لیا، زریاب۔ یہ ایک نام نہیں تھا، ایک مکمل کہانی تھی جو انابیہ کے ذہن کے پردے پر روشن ہو گئی تھی۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ہی اس کے ماضی کے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے جڑ کر ایک واضح تصویر بنا چکے تھے۔ زریاب نے جب اس کی آنکھوں میں شناسائی کی وہ گہری چمک دیکھی تو اسے لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر انابیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سوالات کا ایک طوفان تھا۔ زریاب اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ گیا۔ وہ اسے سہارا دے کر صحن میں پڑی اس پرانی چارپائی پر لے آیا جہاں شاید کبھی اس کا باپ بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آخرکار انابیہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں وہ کمزوری نہیں تھی جو مہینوں سے اس کی پہچان تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک دکھ بھرا ٹھہراؤ۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنا نام دیا، مگر پھر اگلی ہی صبح مجھے اس حال میں اکیلا کیوں چھوڑ گئے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو زریاب ہر روز خود سے پوچھا کرتا تھا،
اور آج اسے اس کا جواب دینا تھا۔ اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میں اس رات نشے میں تھا انابیہ، میں ڈر گیا تھا۔ میں ایک بزدل کی طرح اس ذمہ داری سے بھاگ گیا جو مجھ پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں تمہارے دکھ کو بہت چھوٹا سمجھا اور تمہیں پیسوں سے تولنے کی کوشش کی۔ وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھا اور اس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ اس نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کس طرح اس کا ضمیر اسے واپس اس کے گھر لایا، کس طرح اسے اغوا ہونے سے بچایا، اور کس طرح اس کی ماں نے ان دونوں کی زندگیوں کو جہنم بنانے کی کوشش کی۔ وہ بولتا رہا اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے نابیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر میں تم سے ایک موقع مانگ رہا ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے جو تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ آج تمہارے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے جو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ انابیہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے ان مہینوں کو یاد کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک خالی کتاب کی طرح، اور زریاب نے کس طرح اس کتاب کے ہر صفحے پر محبت، دیکھ بھال اور عزت کے رنگ بھرے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ راتوں کو جاگ کر اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، کس طرح بچوں کی طرح اسے کہانیاں سناتا تھا، کس طرح اس کی ایک مسکراہٹ پر خوش ہو جاتا تھا۔ اس کا غصہ، اس کا شکوہ، زریاب کی بے لوث محبت اور پچھتاوے کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اہم بات ان غلطیوں پر قائم رہنا نہیں بلکہ ان سے سیکھنا اور خود کو بدلنا ہے۔ زریاب نے خود کو بدلا تھا۔ اس نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اس کے قابل ہے۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جو شخص میرے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھتا رہا، میں اپنا مستقبل اس کے بغیر کیسے سوچ سکتی ہوں؟ مجھے وہ زریاب نہیں چاہیے جو مجھے چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یہ زریاب چاہیے جو میرے سامنے بیٹھا ہے اور جس نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ یہ الفاظ زریاب کے لیے زندگی کا پیغام تھے۔ اس نے انابیہ کو گلے لگا لیا، اور اس دن اس پرانے ویران گھر کے صحن میں دو روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئیں۔ جب وہ اس گھر سے نکلے تو ان کے دلوں پر ماضی کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ انہوں نے اس گھر کو تالا لگایا اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ محل میں ان کی واپسی ایک جشن کی طرح تھی۔ ملازمین نے اپنی مالکن کو مکمل صحتیاب اور خوش دیکھ کر شکر ادا کیا۔ رضیہ، جو اب اس گھر کی سب سے معتبر رکن تھی، اپنی بیٹی مہک کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ مہک اب بالکل ٹھیک تھی اور انابیہ کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کی گود میں چڑھ گئی۔ 1 سال بعد اس محل کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شاہدہ بیگم کے دور کی سرد مہری اور گھٹن کی جگہ اب کہکو، محبت اور اپنائیت نے لے لی تھی۔ انابیہ نے اس گھر کو صحیح معنوں میں ایک گھر بنا دیا تھا۔ ایک شام وہ اور زریاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں پورے باغ کو ایک نئی روشنی دے رہی تھی۔ انابیہ نے گلاب کے ایک پھول کو چھوتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری کہانی کی شروعات اتنی تکلیف دہ تھی۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رات چاہے کتنی ہی طریق کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی طریق رات ختم ہو چکی ہے انابیہ، اور اب ہر صبح تمہارے ساتھ شروع ہوگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، عزت اور ایک ساتھ بوڑھے ہونے کا خواب تھا۔ ان کی محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت کہانیاں سب سے مشکل شروعات سے ہی جنم لیتی ہیں۔